अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं टर्बो सी प्लस प्लस के बारे में। एक प्रैक्टिकल अप्रोच से स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि किस तरह से आप सी प्रोग्राम को यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर रहते हुए कोई भी प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कंपाइल, लिंक और एग्जीक्यूशन का ये जो पूरा कंप्लीट प्रोसीजर है प्रैक्टिकली कैसे वर्क करता है। और उसके बाद एक डायग्राम की मदद से हम डिस्कस करेंगे उन चंद नेसेसरी स्टेप्स को जिनकी मदद से हम अगेन क्या कर रहे होते हैं, किसी सी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करते हैं। बेसिकली ये दो सेम क्वेश्चन हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रा फ्लो चार्ट की मदद से समझाया गया। सेकंड क्वेश्चन के अंदर बात यहाँ पे भी वही होगी। उसके बाद दो इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन लिंकर एंड लोडर एंड डिफरेंशिएट बिटवीन डॉट सी एंड डॉट CPP, जिसका पहले भी हम कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टर्बो सी की इंस्टॉलेशन से स्टार्ट करेंगे जी। प्रैक्टिकल अप्रोच की बात कर रहे थे तो बेटा सबसे पहले तो ये याद रहे कि जब आपने इंस्टॉलेशन की तरफ मूव करना है तो हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए। नंबर एक तो हमारा सिस्टम जो है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल है। नंबर दो, इसके अंदर सिस्टम की टाइप कौन सी है। तो ये कैसे पता चलेगा? आप दिस PC या माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक कीजिएगा, प्रॉपर्टीज़ के अंदर चले जाएँ। यहाँ पे आप देखें तो ये सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने चेक करना है कौन सा है भाई, विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर दो, आपने सिस्टम टाइप चेक करनी है कि ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है या 64 है। तो ये देखें कौन सा है भला, 64 ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो ये चेक करने के बाद आप इसे जस्ट क्लोज कर दें। और ये जो फाइल्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, आपने जस्ट इन्हें ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखें हमारे पास ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड फाइल्स 7 की 32, 64, 8 सो ऑन टू 10, यानी कि सारे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड अलग-अलग सिस्टम टाइप्स के मुताबिक मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं। आपको कहीं से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमारा सिस्टम था विंडो 10 और 64 बिट था, तो लिहाजा आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसे सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जिप फाइल्स हैं, एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसे जस्ट ओपन करें। किसी भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह बेटा आप इसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं जी। नेक्स्ट मूव करें, एग्रीमेंट एक्सेप्ट करें, नेक्स्ट। और यहाँ पे इस लॉन्च वाले ऑप्शन को आप फ़िलहाल अनचेक रहने दें, फिनिश कर दें। उसके बाद इंस्टॉलेशन जैसे हमारी कंप्लीट होगी तो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर इसके एग्जीक्यूशन से। इसको रन कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, तो जस्ट ये जो डेस्कटॉप के ऊपर आइकन मौजूद है इसके ऊपर इंटर करें। सेलेक्ट करने के बाद या राइट क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा जी। तो इस तरह की बेटा ऐसे समझ लें कि ख़तरनाक सी इसका फर्स्ट अपीयरेंस आएगी। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बहुत ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग आप लोग इसके अंदर फील करेंगे प्रैक्टिकली जब इसके साथ वर्क कर रहे होंगे। तो याद रखिएगा इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन ढेर सारे प्रोग्राम्स खड़े होते हैं। लाइक ये कलर्स डॉट CPP मौजूद है, तो आपने इससे परेशान नहीं होना कि सर ये क्या आ गया। हम बिल्कुल ब्लैंक विंडो से ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो आपने जस्ट इतना करना है कि फ़ाइल के ऊपर क्लिक करना है, और अगर आपकी ये फ़ाइल मेन्यू यहाँ पे माउस वर्क करके ना कर रहा हो तो आप फंक्शन की F10 प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट आपका फ़ाइल मेन्यू सेलेक्ट हो जाएगा। और एरो कीज़ की मदद से आप यहाँ पे ऊपर नीचे आकर के ये न्यू या ओपन या सेव वाला ऑप्शन अगर सेलेक्ट करना हो तो कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, नया प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की आप लोगों के पास एक बाय डिफ़ॉल्ट नेम नो नेम डॉट CPP की फ़ाइल आ जाएगी। अब आपने इसके ये राइट एरो के ऊपर क्लिक कर देना है तो ये एक्सपेंड होकर फुल स्क्रीन हो जाएगा, आपको काम करने में ईज़ प्रोवाइड करेगा। अब याद रखिएगा ये वो वाली इनिशियल विंडो है जिसके अंदर हम एक्चुअली कोई भी कोड कर रहे होंगे, यानी कि यहाँ पे हम ऐसे कह लें कि एडिट करते हैं, या यहाँ पे ये वो वाली विंडो है जहाँ पे हम प्रोग्राम को क्रिएट कर रहे होते हैं। लाइक आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा था कि क्रिएट करना, फिर उसको एडिट करना, फिर सेव करना, फिर उसको कंपाइल करवाना, लिंक करवाना, वो सारा प्रोसीजर आज प्रैक्टिकली देखेंगे। एक्चुअली ये चीज़ें होती क्या हैं इन डिटेल पढ़ी जाएंगी, लेकिन आज सिर्फ प्रैक्टिकल अप्रोच को देखें कि बेटा हम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके ये काम करवा कैसे सकते हैं। क्लियर? आपने न्यू फाइल को जनरेट करना सीख लिया। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा कोड कर देता हूँ, आपने कोड के बारे में परेशान नहीं होना कि ये क्या हो रहा है, लेकिन फ़िलहाल एक वेलकम मैसेज जनरेट करवाते हैं जिसकी मदद से आप लोगों को मैं कंपाइलेशन और बाकी चीज़ें समझाऊंगा। मेरे साथ रहिएगा।
ہم یہاں پہ ایک ویلکم میسج شو کروانے جا رہے ہیں. ابھی انسٹرکشنز کے بارے میں بالکل پریشان نہیں ہونا کہ یہ سر کیا لکھ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ان ڈیٹیل ایک ایک کر کے ہم ڈسکس کریں گے. کلیئر؟ بس صرف ساتھ رہنا ہے میرے. یہاں پہ جی ہم ایک میسج جنریٹ کروا رہے ہیں. ڈبل کوٹیشن کے اندر آپ جب یہ کام کر رہے ہوں گے تو آپ اپنا نیم لکھ سکتے ہیں. کوئی بھی اسٹرنگ ہوتی ہے، یہ جو کچھ بھی ڈبل کوٹیشن کے اندر آپ ڈالیں گے وہ ایز سچ پرنٹ کر دے گا. فی الحال مجھے یہ بالکل اسٹرنگ نہیں سمجھانی، آپ کو کوئی انسٹرکشن نہیں سمجھانی، کیونکہ مقصد تھا یہاں پہ پریکٹیکل اپروچ دینا، سافٹ ویئر کو یوز کرنا آ جائے، تاکہ آپ لوگ جب ان فیوچر دوسرے چیپٹر 9th چیپٹر کی بات کر رہا ہوں، 9th سے سو آن ٹو 14 تک جائیں گے تو وہاں پہ بہت زیادہ آپ لوگوں کو اسائنمنٹس ملنے والی ہیں، خاص کر کے پریکٹیکلی جو آپ پرفارم کریں گے. تو آپ کو یہی پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم نے اسائنمنٹ کرنی ہے، کوئی پروگرام کوڈ کرنا ہے، انسٹرکشن کا سیٹ رائٹ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. تو سافٹ ویئر کے ساتھ آج ہیلو ہائی فرینڈ شپ کر رہے ہیں، تو ساتھ رہیے گا. یہاں پہ جی ایک ویلکم میسج شو کروا رہے ہیں، ویلکم ٹو پروگرامنگ. کلیئر؟ چلیے جی یہ رہا ہمارا پروگرام. کلوز کرتے ہیں. اب جیسے آپ نے پروگرام کو کریٹ کر لیا، یہ کریشن اتنی ہی تھی. مقصد صرف آپ لوگوں کو ایک پروسیجر سمجھانا ہے، نہ کہ ایک لمبا چوڑا پروگرام کر کے دکھانا. صرف ایک لائن کا کوڈ ہے اس کے اندر، جس کے اندر ویلکم میسج شو ہونا ہے، ویلکم ٹو پروگرامنگ. باقی یہ 3-4 جو لائنیں ہم نے لکھی ہیں یہ ان ڈیٹیل آگے چل کے جب بیسک سنٹیکس اس سے اگلا لیکچر آئے گا تو آپ لوگوں کو زبردست کلیئر ہو جائے گا. اب سیکنڈ سٹیپ ہے سیو کروانا. سیو کروانے سے پہلے میں ایک چیز آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا. ابھی انسٹارٹ آپ نے دیکھا کہ ہم ایک شارٹ کوسچن ڈسکس کریں گے، ڈفرینشیٹ بٹوین ڈاٹ سی اینڈ ڈاٹ سی پی پی. تو اس کے لیے ذرا مینٹلی طور پہ پریپیئر ہو جائیں کہ جب ہم پروگرام سیو کروائیں گے تو وہ میں ساری چیز یہاں پہ بتا جاؤں گا، تاکہ آپ لوگوں کو وہ شارٹ کوسچن بھی ساتھ ساتھ کلیئر ہو جائے. اب سیو کروانے کا بیٹا پروسیجر یہ ہے کہ یا تو آپ فائل مینیو کے اوپر کلک کریں اور یہاں پہ ایرو کیز کی مدد سے بھی اس سیو آپشن کے اوپر آ کر کے انٹر کر سکتے ہیں، یا پھر یہ ساتھ مینشن ہے کہ آپ ڈائریکٹ فنکشن کی F2 پریس کر کے بھی سیو کروا سکتے ہیں. لائک میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تب بھی یہ ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا سیو کروانے کے لیے. ابھی فی الحال اسے میں کینسل کر کے F2 ڈائریکٹ پریس کر رہا ہوں. تو جیسے ہی میں F2 پریس کروں گا تو یہ ڈائلاگ باکس دوبارہ آپ کے سامنے اوپن ہو گیا. اب یاد رکھیں کہ جب یہ سیو کروانے کے لیے ڈائلاگ باکس اوپن ہوگا تو اس نے وہی والا فائل کا نیم اٹھا لیا جو بائی ڈیفالٹ فائل کا نیم اس نے جب ہم نے کریٹ کروایا تھا نو نیم ڈاٹ سی پی پی کے ساتھ شو ہوا تھا، وہی چیز یہاں پہ ریپرزینٹ ہو رہی. سب سے پہلے تو فائل ڈائریکٹری سی ڈرائیو کے اندر، ٹربو سی کے فولڈر کے اندر، یہ آپ اپروچ کر سکتے ہیں وہاں سے بھی ڈائریکٹ نا. ان فیوچر جب آپ دیکھنا ہو کہ ہمارا پروجیکٹ کہاں پہ پڑا ہے تو یہ اس لوکیشن پہ پڑا ہوگا. ٹربو سی یعنی ٹی سی کے نام سے فولڈر ہوگا، اس کے اندر سب ڈائریکٹری بن، اور بن فولڈر کے اندر پھر آپ کی فائل کا نیم. تو بیٹا آپ نے نو نیم تک اسے کیا کر دینا ہے، بیک اسپیس کی مدد سے واپس لے آنا ہے، یعنی اریز کر دینا ہے. نیم کو ہم نے اریز کر دینا ہے. اب یہاں پہ جب نام رکھ رہے ہوں گے پروگرام کا تو یاد رکھیے گا کسی بھی پروگرام کا جب آپ نے نیم سیو کروانا ہوتا ہے تو نیم سیو کروانے کے ٹائم آپ نے بہت محتاط رہنا ہے. کیوں؟ کیونکہ نام آپ نے فائل کا، کسی بھی پروجیکٹ کا، کسی بھی چیز کا ویسا رکھنا ہوتا ہے جیسا اس کا کام ہو. کلیئر؟ اب اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل مینشن کر دوں کہ آپ کے فار ایگزامپل محلے میں، گاؤں میں، گھر میں کوئی چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ فار ایگزامپل میل ہے تو آپ اس کا نام فیمیل والا نہیں رکھتے. کوئی فیمیل ہے تو اس کا نام میل والا نہیں رکھتے ہیں. کلیئر؟ یہ ایک موٹی سی ایگزامپل ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہاں پہ اگر اپنے کمپیوٹر پروگرامنگ کی بات کریں یا کسی بھی پروگرامنگ فائل سے ہٹ کے کوئی دوسری فائل کی بات کریں تو لائک اگر MP3 کوئی آڈیو فائل ہے، وہ سانگ ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. تو فار ایگزامپل 2-3 فائلز ہیں اور آپ نے نام سیو کر رکھا ہے جی ABC.MP3، آپ نے نام ایک دوسری کا سیو کر رکھا ہے جی PQR.MP3، XYZ.MP3. تو جب آپ ان فیوچر اسے ٹریس کریں گے تو آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ XYZ میں کون سی فائل ہے، ABC میں کون سی فائل ہے، PQR میں کون سی فائل ہے. تو آپ نے اگر ان کا پراپر نیم رکھا ہوگا تو دین اس کو اپروچ کرنے میں آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ فائل کا نیم، پروگرام کا نیم ویسا رکھیں جیسا اس کا کام ہو. فی الحال ہم ٹیسٹنگ کر رہے ہیں تو اس کا نام جی، یا پہلا پروگرام اگر آپ کر رہے ہیں، اسائنمنٹ کر رہے ہیں تو آپ پروگرام نمبر 1، ایگزامپل نمبر 1، فی الحال میں اس کا نام test.c رکھ رہا ہوں. اب ٹیسٹ تو میں نے رکھا چونکہ یہ ہماری چلیں جی ٹیسٹ نہیں رکھتے، لیکچر رکھ لیتے ہیں.
کیونکہ لیکچر ڈیلیور ہو رہا ہے. تو لیکچر چلیں جی لیکچر کی بات کر رہے تھے. اب کیا ہم لیکچر لکھ کے اوکے کر دیں گے؟ تو نہیں, یہاں پہ ہم ایکسٹینشن دیں گے. ایکسٹینشن کا پتہ ہے نا, .mp3 .mp4 .ico .png اینڈ سو آن. یہ کیا تھیں بیسیکلی؟ فائل ریپرزنٹیٹر تھے, ایکسٹینشنز تھیں جو کہ بتا رہی تھیں کہ یہ کس قسم کی فائل ہے, اس کے اندر کس قسم کا ڈیٹا موجود ہے. اب یہاں پہ دوبارہ ذہن میں رکھیے گا .c اور .cpp والا فرق اب یہ واضح کروا رہا ہوں. جب آپ نے کسی پروگرام کی ایکسٹینشن جو سی پروگرامنگ لینگویج کے اندر لکھا گیا ہے اس کی ایکسٹینشن آپ .cpp دے دیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر .c دیں گے یا .c رکھیں گے تب کیا ہوگا, یا ان میں سے کون سی رکھنی چاہیے؟ تو یاد رکھیے گا جب سی پروگرامنگ لینگویج کے اندر آپ کوڈ کر رہے ہوں گے تو آپ اس کی ایکسٹینشن .c رکھیں گے. جب C++ کی بات کر رہے ہیں تو دین آپ اس کی ایکسٹینشن .cpp رکھیں گے. اور آپ نے پڑھا تھا انسٹارٹ کہ سر C++ جو ہے وہ بیسیکلی ایکسٹینڈڈ ورژن ہے سی کا, تو کیا ہم سی کی فائل کو CPP کے ساتھ سیو کروا سکتے ہیں؟ تو جی ہاں کروا سکتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ بنے گا جب آپ کا کمپائلر ٹرانسلیشن کا کام کرے گا, کمپائلنگ کرے گا, تو وہ .cpp ایکسٹینشن کو مد نظر رکھتے ہوئے جو C++ کے لیے سپورٹیو فائلز ہوں گی وہ اٹیچ کروانے بیٹھ جائے گا. ٹائم کنزیوم ہوگا اور مے بھی بعض اوقات وہ ایرر کا باعث بھی بن جاتا ہے کہ وہ والی فائل جو سپورٹ ہی نہیں کرتی, یعنی ANSI کی بات کر لیں تو وہ آپ لوگوں کا جو سی پروگرامنگ لینگویج کے اندر لکھی گئی انسٹرکشنز ہیں وہ .cpp کو سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی, کیونکہ CPP کے لیے کچھ چند ایک ایسی لائبریریز, چند ایک ایسی ایڈیشنل فائلز کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ .c کے اندر نہیں موجود ہوتی, جو کہ سی پروگرامنگ لینگویج کے اندر یوز ہی نہیں ہوتی. تو یاد رکھیے گا کہ آپ نے جب سی پروگرامنگ لینگویج کو یوز کرنا ہے تو وہاں پہ ایکسٹینشن .c یوز کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ان ایڈیشنل فائلز کی ضرورت ہی نہیں ہے جو کہ CPP کو سپورٹ کرواتی ہیں, تو دین ہم اسے ایڈ کیوں کروائیں گے؟ تو اگر آپ CPP یوز کرتے ہیں تو ٹائم کنزپشن اور مے بی ٹرانسلیشن میں بھی آپ لوگوں کو مسئلہ بنے, تو اس وجہ سے آپ لوگ یہاں پہ .c یوز کر رہے ہوتے ہیں. فرق دونوں میں کیا ہے؟ یہ جو .c ہے سی پروگرامنگ لینگویج کے لیے یوز ہوتی ہے, جبکہ .cpp C++ پروگرامنگ لینگویج کے لیے یوز ہو رہی ہوتی ہے. کلیئر ہو گیا؟ ایڈیشنل فائلز کا فرق ہے کہ آپ جب C++ کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ چند ایک ایڈیشنل فائلز اٹیچ کروائے گا آپ کا ٹرانسلیٹر, ان فائلز کو اٹیچ کروائے گا جو کہ C++ کو یوز کرتے ہوئے آپ نے ہارڈ ویئر بیس پروگرام کیا, آپ نے آڈیو ویڈیو فائلز کو اٹیچ کروایا, آپ نے ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کی بات کی, تو وہ جو ان کو سپورٹ کروانے کے لیے ضرورت ہوں گی C++ کے اندر وہ بھی اٹیچ کروانے بیٹھ جائے گا, جبکہ سی کے اندر ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اس وجہ سے ہم یہاں پہ اس کی ایکسٹینشن کیا رکھیں گے؟ .c رکھنے کے بعد آپ سمپل اسے اوکے کے بٹن کے اوپر کلک کیجئے گا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیکچر .c, یا آپ نے پروگرام 1 رکھا یا ایگزامپل رکھا یا جو بھی آپ جیسا کام ہوگا ویسا نام رکھ کے آپ ایکسٹینشن .c کے ساتھ سیو کروائیں گے, تو اب آپ لوگوں کا سیو کا کام کلیئر ہو گیا. اوکے, یہاں پہ اگر آپ باٹم میں دیکھیں تو آپ لوگوں کو کچھ شارٹ کٹ کمانڈ نظر آ رہی ہیں. اب یہ سیو والی کمانڈ ذرا دوبارہ دیکھیں, تو اگر آپ لوگوں کو یاد نہ رہے فائل مینیو کے اوپر جا کر کے کلک کیجئے گا. اگر آپ کا یہ ماؤس کام نہ کرے اور فائل کے اوپر کلک نہ ہو تو دین آپ نے کیا کرنا ہے؟ ڈائریکٹ شارٹ کٹ کمانڈ یوز کر لینی ہے. کون سی والا؟ F2. اوکے, F2 کے بعد پھر آپ نے جیسے بتایا نیم رکھ دیا, اس کی ایکسٹینشن رکھ دی. اب نیکسٹ موو کریں تو ہمارے پاس جو اگلا سٹیپ ہے وہ ہے جی کمپائل کروانا. آپ نے کریٹ کرنا سیکھ لیا. ایڈٹ کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی پریویس پروگرام تھا, آپ نے اسے اوپن کیا, اوپن کرنے کے بعد آپ نے کیا کیا جی اس کے اندر کوئی ماڈیفکیشن کی, چینجنگز کی, اور اس کے بعد فردر اسے دوبارہ اسی لوکیشن کے اوپر سیو کروا کے آگے موو کر دیا. اب جب ٹرانسلیشن کی بات کریں گے, سیو کروانے کے بعد باری آتی ہے کمپائلنگ کی, ٹرانسلیشن کی. تو کمپائلنگ کا عمل جو ہو رہا ہوتا ہے بیٹا وہ کمپائلر کر رہا ہوتا ہے. کمپائلر کو آپ پڑھ چکے ہیں کہ کمپائلر ایک ہائی لیول لینگویج ٹرانسلیٹر جو کہ سورس کوڈ کو آبجیکٹ کوڈ کے اندر یا سورس فائل کو آبجیکٹ فائل کے اندر ٹرانسلیٹ کر رہا ہوتا ہے. یعنی یہ جو فائل آپ نے لکھی جو ڈائریکٹلی انڈرسٹوڈ بائی دا ہیومن ہے, اسے ڈائریکٹلی انڈرسٹوڈ بائی دا مشین بنانے کے لیے, 01 فارم بنانے کے لیے, آبجیکٹ کوڈ بنانے کے لیے کیا کریں گے؟ آپ اس کی ٹرانسلیشن کریں گے. اور ٹرانسلیشن ہم کون سے پروگرام کی مدد سے کر رہے ہیں؟ کمپائلر کی مدد سے. اور کمپائلر ہم ٹربو سی یوز کر رہے ہیں, تو ٹربو سی کے اندر کمپائلنگ کا عمل کیسے ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں. اوپر جو مینیو بار موجود ہے اس کے اندر آپ کمپائل کا ورڈ تلاش کریں جی, فائل, ایڈٹ, سرچ, رن, یہ رہا کمپائل. اگین یاد رکھیں کہ اگر آپ کا ماؤس ورک کر رہا ہو تو دین آپ کمپائل کو ڈائریکٹ کلک کر کے سلیکٹ کر سکتے ہیں, اور یہاں پہ فرسٹ آپشن موجود ہے کمپائل کا. لیکن اگر یہ ورک نہ کرے, بعض اوقات کنٹرول چھوڑ جاتا ہے ٹربو سی کے اندر, تو پریشان نہیں ہونا. F10
مینیو بار کے لیے F10 فنکشن کی جیسے پریس کریں گے تو آپ کا ڈائریکٹ فائل مینیو سلیکٹ ہو جائے گا. اس کے بعد آپ ایرو کیز کی مدد سے نیکسٹ موو کرتے جائیں اور کمپائل مینیو کے اندر آ کر کے آپ ایرو کیز کی مدد سے یہاں پہ تلاش کریں گے کمپائل. یہ جی فرسٹ پہ پوائنٹ پہ کھڑا ہے. کلیئر؟ دوسرا طریقہ بھی کلیئر ہو گیا. اب تھرڈ آپشن یہ ہے کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے F10 کی مدد سے وہ کمپائل تلاش کرتے پھریں. آپ کو ڈائریکٹ شارٹ کٹ کمانڈ بتا رہا ہوں اور ایم سی کیوز کے حوالے سے خاصا امپورٹنٹ یہ کویشچن ہے. اکثر پوچھ لیا جاتا ہے کہ کمپائل جب آپ کروا رہے ہوتے ہیں ٹربو سی کے اندر تو اس کی شارٹ کٹ کمانڈ کیا ہے. تو یاد رکھیے گا Alt+F9. اب میں یہاں پہ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. جیسے آپ کمپائل کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ساتھ میں اس کی شارٹ کٹ کمانڈ اویلیبل ہے. اگر آپ یہاں سے آ کر کے اپروچ کرنا چاہیں آپ کی مرضی. اگر آپ Alt+F9 یعنی Alt کو پریس کیے رکھیں اور ساتھ میں F9 پریس کریں تو یہ کمپائلیشن کا عمل سٹارٹ کر دے گا. کلک کریں جی. اب یہاں پہ اس نے ایک ایرر دے دی ہے. اب کوئی سینٹیکس ایرر آئی ہے. کتنی ایررز ہیں؟ نمبر آف ایررز شو کروا رہا ہے. کہاں پہ ایرر ہے؟ جیسے ہم کوئی بھی کی پریس کریں گے تو وہ بتائے گا کہ یہاں پہ ہم نے بھی کوئی ایرر کر دی. کون سی ایرر کی ہے دیکھتے ہیں. لائن نمبر 3 کے اندر ڈکلریشن سینٹیکس ایرر. اوکے جی. وائڈ کی ورڈ یوز ہوتا ہے جی. وائڈ ہم نے وائن لکھا ہوا تھا. Alt+F9 اور یہ غلطی اس وجہ سے کی تھی تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. سینٹیکس ایرر کی بات کر رہا ہوں. سینٹیکس ایرر اب یہ تھا ایک سینٹیکس لکھنے کا طریقہ. ایک کی ورڈ بتایا تھا نا پری ڈیفائن ورڈز جن کو آلریڈی کوئی نہ کوئی مقصد اسائن ہوتا ہے. جب آپ انہیں یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ جو کی ورڈز ہیں بیسیکلی اسمال لیٹر کے اندر اور اگر آپ ان کے اندر اسپیل مسٹیک کرتے ہیں یا اسے آپ کیپٹل یوز کر رہے ہوتے ہیں یا پھر آپ کوئی چیز غلط لکھ بیٹھتے ہیں تو وہ سینٹیکس ایرر دے دے گا. تو ابھی ہم نے وائڈ کی بجائے وائن لکھا ہوا تھا تو اس نے کیا کر دیا سینٹیکس ایرر دی اور اس نے ٹرانسلیشن کی. کمپائلنگ ہوئی نہیں ہوئی نا. تو پھر اس نے وہ پروسیجر ریپیٹ کروایا یعنی دوبارہ ہم نے وہ ایررز ریموو کی اور ریموو کرنے کے بعد جب دوبارہ کمپائلنگ کا عمل کیا تو اس نے کہا کہ اب سکسیزفلی آپ کا پروگرام آبجیکٹ کوڈ کے اندر ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے, کنورٹ ہو چکا ہے. اب نیکسٹ موو کریں جی. یہ تھا بیٹا کمپائلر اور کمپائلنگ کی وجہ آپ نے ورکنگ دیکھی کہ کس طریقے سے آپ کا سورس آبجیکٹ کے اندر کنورٹ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو پریکٹیکلی ہم پرفارم کیسے کرنا ہے. اوکے. نیکسٹ اسٹیپ ہے لنکنگ کا. اب یہ پڑھنے سے پہلے آپ اس شارٹ کوسچن کو ذہن میں لائیں جو ہم انسٹارٹ مینشن کر چکے ہیں کہ ڈفرینشیٹ بٹوین لنکر اینڈ لوڈر. لنکر اینڈ لوڈر یہ آپ کو ابھی تھوڑی دیر بعد کلیئر ہو جائے گا. جب ہم لنکنگ اور لوڈنگ کا عمل کر لیں گے تو آپ کو دونوں میں فرق واضح ہو جائے گا. اب یاد رکھیں لنکنگ سے مراد کیا ہے. جب آپ نے سورس فائل کو آبجیکٹ فائل کے اندر کنورٹ کیا, آپ نے ہائی لیول لینگویج کو لو لیول لینگویج ڈاٹ او بی جے فائل کے اندر 01 فارم کے اندر کنورٹ کر لیا تو دین آپ اسے ایگزیکیوٹ کروانا چاہتے ہیں. اب اگلا پروسیجر یہ ہے کہ آپ نے 01 میں تو کنورٹ کر لیا, مشین لینگویج تو اس کی بنا دی, لیکن اب کیا کرنا ہے اسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے, اسے رن کرنا ہے اپنے سسٹم کے اوپر. جس مقصد کے لیے ڈیزائن کیا ہے وہ ایگزیکیوٹ کر کے ہم نے دیکھنا ہے. تو وہ ایگزیکیوٹ کروانے کے لیے ہمارے پاس ایگزی فائل ہونی چاہیے, ایپلیکیشن فائل جسے آپ سیٹ اپ فائل کہہ رہے ہوتے ہو. .exe کی ایکسٹینشن کے ساتھ جو فائل ہم نے کہیں پڑھی تھی چیپٹر نمبر 5 فرسٹ ایئر کے اندر وہ ہم جنریٹ کروانے جا رہے ہیں. تو وہ کروائے گا آپ کا لنکر. یعنی لنکر یہاں پہ ایک ایسا پروگرام ہے جو کہ آبجیکٹ فائل کے ساتھ چند لائبریریاں جو ایڈیشنل فائلز ہیں جو کہ سپورٹ کروائیں گی آبجیکٹ فائل کو ایگزیکیوٹیبل فائل بنانے کے لیے, وہ فائلز وہ ایڈیشنل لائبریریز کو انکلوڈ کروائے گا آبجیکٹ فائل کے ساتھ. اور فائنلی آپ کی او بی جے فائل کس کے اندر کنورٹ ہو جائے گی ایگزی فائل کے اندر. اب یہ عمل ہوگا کیسے؟ آپ نے کمپائل کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ تھرڈ آپشن کے اندر موجود ہے سمپل سا ورک. آپ نے لنک کے اوپر کلک کرنا ہے. تو اگر کسی قسم کا سنٹیکس ایرر نہیں تھا تو ٹرانسلیشن ہو چکی ہے, اور اب جیسے آپ لنک کے اوپر کلک کریں گے تو وہ فوراً سے کیا کروا دے گا لنکنگ کروا دے گا. انٹر کریں جی, آپ کی لنکنگ ہو چکی ہے. لنکنگ کے فوراً بعد جب آپ کی ایگزی فائل جنریٹ ہو گئی, اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایگزی فائل ہماری بنی کہ نہیں. وہی والی جس فولڈر کے اندر آپ نے وہ سی ڈرائیو ٹربو سی فولڈر اس کا سب ڈائریکٹری بن اور بن کے اندر آپ نے جس فائل سے سیو کروایا تھا, اگر آپ وہاں پہ جا کر کے وزٹ کریں اس لوکیشن کو تو آپ کو اسی نیم کے ساتھ .exe فائل نظر آئے گی. وہ ایگزیکیوٹیبل فائل آپ ڈیسک ٹاپ پہ رکھ کے ڈبل کلک کریں, اسے اوپن کریں تو وہ رن ہوگی, ایگزیکیوٹ ہوگی. کلیئر؟ اگر جنریٹ ہو گئی ہے, اگر کوئی سنٹیکس ایرر نہیں تھی, اگر آپ کی سکسیزفلی رن ہو چکی ہے تو اوکے. اب آپ اسے ایگزیکیوٹ کروانے جا رہے ہیں تو ایگزیکیوشن سے پہلے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا فرسٹ ایئر کے اندر
کہ جب آپ کا کوئی سافٹ ویئر انسٹال ہو جاتا ہے، انسٹال ہونے کے بعد جب آپ اسے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کمانڈ دیتے ہیں، یعنی آپ اس کی ایگزیکیوشن سٹارٹ کرتے ہیں، یعنی آپ اسے رن کرتے ہیں، تو رن کرنے سے پہلے آپ کا جو سسٹم ہے بیسیکلی اس فائلز کو، اس کی سپورٹیو فائلز کو اٹھا کر کے لوڈ کرتا ہے کس کے اندر، مین میموری کے اندر، تاکہ ڈیورنگ ایگزیکیوشن اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ بنے تو اس کے پاس ایڈیشنل انسٹرکشن کی ایک فائل موجود ہو، وہاں سے اپروچ کر لے، اسے ٹائم کنزیوم نہ کرنا پڑے اور اسے دوبارہ فائل کو دوبارہ ریلوڈ نہ کروانا پڑے۔ اب یہی عمل آپ لوگوں کی ایگزی فائل رن ہونے سے پہلے، ایگزیکیوٹ ہونے سے پہلے مین میموری کے اندر لوڈ ہوگی۔ تو یہ لوڈنگ کا عمل کیسے کرتے ہیں ہم اس لینگویج ٹرانسلیٹر کی مدد سے، تو آئیے دیکھیں۔ کمپائل مینیو کے اوپر چلے جائیں اور یہاں پہ سیکنڈ آپشن موجود ہے میک کا۔ بیٹا لوڈ کرنا یا میک کرنا دونوں سیم چیزیں ہیں۔ ایگزی فائل کو آپ کیا کر رہے ہیں، مین میموری کے اندر لوڈ کروا رہے ہیں، اور میک کرنا یا لوڈ کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یا آپ یہاں سے اپروچ کر لیں یا F10 کی مدد سے آپ فائل مینیو سلیکٹ کر کے یہاں سے ایرو کیز کی مدد سے یہاں پہ آ کر کے میک پہ آ سکتے ہیں ایرو کیز کی مدد سے، یا پھر اگر آپ ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہیں تو آپ ڈائریکٹ شارٹ کٹ کمانڈ ہے، یہ بھی MCQs کے اندر اکثر پوچھا جاتا ہے، F9 کیا F9 جس سے میکنگ یا لوڈنگ کا عمل ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی آپ F9 پریس کریں گے تو آپ لوگوں کی لوڈنگ یا میکنگ شروع ہو جائے گی۔ اب جیسے میں نے پریس کیا تو اس نے کہا کہ آپ کا پروگرام سکسیسفلی کیا ہو گیا ہے، لوڈ ہو گیا۔ اگر آپ اس ڈائلاگ باکس کے ٹائٹل کے اندر دیکھیں تو یہ جو سورس /lecture.exe نظر آ رہی، اب یہ وہ والی فائل تھی جو lecture.c کے نام سے تھی، وہ سورس فائل آبجیکٹ فائل کے اندر کنورٹ ہوئی، ہم نے لنکنگ کروائی، تو لنکنگ کے فوراً بعد جب لوڈنگ کروانے لگے تو یہ اس نے ایگزی فائل، یہ اپلیکیشن فائل، یہ ایگزیکیوٹیبل فائل اس نے کہاں پہ لوڈ کر دی، مین میموری کے اندر۔ انٹر کریں، اب ہمارا پروگرام بالکل ریڈی ہے، ایگزی فائل تیار ہے، سسٹم کی مین میموری کے اندر جا چکی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اسے فائنلی جس مقصد کے لیے ڈیزائن کیا تھا ایگزیکیوٹ کروا کے دیکھیں، اس کا ریزلٹ دیکھتے ہیں۔ اور ایگزیکیوٹ کروانے کے لیے جسٹ آپ رن کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ آ کر کے آپ نے فرسٹ آپشن جو رن کا، یا بعض پروگرامز کے اندر ایگزی لکھا ہوتا ہے، بعض کے بعد ایگزیکیوٹ لکھا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو فوراً ایگزیکیوشن سٹارٹ ہو جائے گی۔ اب یہ انتہائی امپورٹنٹ MCQs ہے کہ رن کروانے کے لیے، پروگرام کو ایگزیکیوٹ کروانے کے لیے ڈائریکٹ شارٹ کٹ جو کمانڈ ہے وہ کون سی ہے، تو یہ ساتھ مینشن ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں Ctrl+F9۔ فرق واضح ہے، یاد رکھیے گا، جب آپ نے کمپائل کروانا ہے تو دین Alt+F9، جب آپ نے لوڈنگ کروانی ہے تو اکیلا F9، اور جب آپ نے ایگزیکیوشن کروانی ہے یا پروگرام کو رن کروانا ہے تو دین آپ Ctrl+F9 پریس کریں گے۔ کلیئر؟ اب جیسے میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو ایک ایسے سمجھ لیں نینو سیکنڈ کے لیے ریزلٹ جنریٹ ہوا اور فوراً سے وہ غائب ہو گیا۔ سر جی میں تو پتہ ہی نہیں چلا جنریٹ ہوا بھی ہے کہ نہیں۔ تو یاد رکھیں ابھی ایک فنکشن ہم یوز کر رہے ہیں، بلٹ ان فنکشن، جس کا نام ہے getch۔ کیا نام ہے؟ getch۔ آگے چل کے پڑھاؤں گا، چیپٹر نمبر 10 کے اینڈ پہ ہے، لیکن فی الحال آپ لوگوں کو اس کی ورکنگ آج ہی سمجھا دیتا ہوں کہ اس کا رول یہاں پہ کیا ہے۔ دیکھیے گا، ایک getch فنکشن یوز کر رہے ہیں۔ اب میں ڈائریکٹ، اچھا اب وہ سٹیپ آ گیا جب آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ویری شارٹ طریقے سے آپ پورا پروگرام لکھیں، پروگرام لکھنے کے بعد آپ نہ کمپائل کروائیں، نہ اس کی لنکنگ کروائیں، نہ اس کی لوڈنگ کروائیں۔ سر جی یہ کیا کہہ رہے ہیں، لوڈنگ نہ کروائیں، ڈائریکٹ آپ رن کریں، یعنی ڈائریکٹ آپ Ctrl+F9 کریں اور وہ ڈائریکٹ خود بخود ٹرانسلیشن کرے گا، کمپائلنگ کرے گا، لنکنگ بھی کر لے گا، اس کی لوڈنگ بھی کر لے گا اور فائنلی آپ کو ایگزیکیوٹ کر کے دکھا دے گا۔ لیکن پھر سارا پروسیجر سمجھایا کیوں؟ جب آپ لیب کے اندر بیٹھے ہوں گے، کسی کو سمجھا رہے ہوں گے یا پریکٹیکل دے رہے ہوں گے، تو دین اگر آپ سے کوئی پورا پروسیجر پوچھ لے تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ کلیئر؟ اب میں ڈائریکٹ ایگزیکیوشن کروا رہا ہوں تو Ctrl+F9 پریس کریں یا رن کے بٹن، اب دیکھیں ماؤس کام کرنا چھوڑ چکا ہے۔ جیسے ہی میں Ctrl+F9 پریس کروں گا، Ctrl+F9، تو اس کی ایگزیکیوشن سٹارٹ ہو گئی۔ اب دیکھیں یہ اس نے 2 دفعہ ایگزیکیوٹ کر کے بتا دیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ایک دفعہ ایگزیکیوشن اس نے 1 نینو سیکنڈ کے اندر کی، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ ویلکم ٹو پروگرامنگ 2 دفعہ کر رہا ہے۔ سر جی ہمیں نہیں پتا، تو میں آپ کو دوبارہ کر کے دکھا دیتا ہوں بیٹا۔ جیسے ہی Ctrl+F9 پریس کریں گے، اب یہ دیکھیں یہ 3 دفعہ کر رہا ہے۔ اب میں ایک دفعہ اور آپ لوگوں کو ایک اور چیز سمجھانا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں اب ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ پہلا ویلکم ٹو پروگرامنگ ہمارا اس دفعہ والا رزلٹ ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا یا 5واں۔ اگر ماڈیفیکیشن کے بعد اگر ہم کوئی چیز یہاں پہ دوبارہ ایگزیکیوٹ کرواتے ہیں تو ہمارا سارا رزلٹ امبیگوس کر دے گا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ایکچوئل رزلٹ ہمارا کون سا ہے۔
کلیئر. تو اس ایمبیگوٹی سے بچنے کے لیے ہم ایک اور فنکشن یوز کریں گے جس کا نام ہے کلیئر اسکرین. وہ کیا کرے گا ابھی دیکھتے ہیں جی. کلیئر اسکرین کے لیے آپ کی ورڈ یوز کریں گے CLR. ابھی میں کوئی چیز آپ لوگوں کو انسٹرکشن وائز نہیں سمجھا رہا, صرف پروسیجر سمجھا رہا ہوں, تو آپ لوگوں کو فوکس کرنا ہوگا صرف پروسیجر کے اوپر. یہ ساری چیزیں پروگرامنگ کی ان ڈیٹیل ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے, فی الحال صرف آپ پروسیجر سمجھیں. اب جس کی ری ایگزیکیوشن کروائی تو اس نے کیا کیا کہ پریویس آؤٹ پٹ ونڈو پہ جو کوئی بھی ریزلٹ کھڑا تھا وہ سارا کیا اس نے کر دیا, وہاں سے اریز کر دیا, اور جو کرنٹ آؤٹ پٹ تھی وہ آپ کی آؤٹ پٹ ونڈو پہ موجود ہے. اب میں اسے دوبارہ چینج کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ کہیں آپ لوگوں کہیں کہ سر یہ ایسا ممکن نہیں ہے. تو دیکھیں جی, ویلکم ٹو پروگرامنگ کی بجائے آپ یہاں پہ میسج جنریٹ اپنا نام لکھ دیجئے گا یا کوئی بھی جو آپ کا دل کرے, کیونکہ یہ جسٹ فار پریکٹس ہے, تو آپ کچھ بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں, کوئی اسائنمنٹ نہیں ہے, اپنی ریہرسل کے لیے لکھ سکتے ہیں. میں یہاں پہ ہیلو ورڈ میسج پرنٹ کروا رہا ہوں, کنٹرول F9. تو یہ دیکھیں اس نے پریویس سارے ریزلٹ اریز کیے اور یہ ہیلو ورڈ سامنے موجود ہے. اوکے, تو آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ جو پورا پروسیجر تھا جس کے اندر ہم انسٹالیشن کی بات کریں, جس کے اندر ہم یہ کویشچن تھا کہ آپ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں, کیسے ایڈٹ کر سکتے ہیں, سیو کیسے کروا سکتے ہیں, پھر اس کی ایگزیکیوشن کیسے کرواتے ہیں, یعنی کمپائلنگ, لنکنگ, لوڈنگ, ایگزیکیوشن, پورا پروسیجر ہم نے پریکٹیکلی دیکھا. اور ایکسٹینشن کے بارے میں پڑھا کہ .C.CPP میں فرق کیا ہے, کہاں پہ کب کون سی ایکسٹینشن لگانی, اس کو سیو جب کروانا ہے تو اس کا نام کیسا رکھنا ہے. کلیئر. اور اس کے بعد ہم نے لنکر اور لوڈر کا کنسیپٹ پڑھا. اب لوڈر کے بارے میں اتنا یاد رکھیں کہ جب آپ لوڈنگ کروا رہے تھے, لوڈ یا میک کروا رہے تھے F9 کی مدد سے, تو جب آپ کی ایگزیکیوٹیبل فائل مین میموری کے اندر لوڈ ہوتی ہے تو لوڈ کروانے والا جو پروگرام ہے, جو سافٹ ویئر ہے, وہ بیسیکلی لوڈر کہلاتا ہے. اور آبجیکٹ فائل کے ساتھ ایڈیشنل یا چند لائبریریز اٹیچ کروانے والا پروگرام جو کہ سپورٹ کروائے گا ہارڈ ویئر کو, جو کہ سپورٹ کروائے گا انپٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کو, ریکوائرمنٹس کو, تاکہ ایگزیکیوٹیبل فائل ایزیلی سپورٹ کرے ہر سسٹم کے اندر, کیونکہ یہ ہائی لیول لینگویج ہے جو کہ مشین انڈیپینڈنسی بھی رکھتی ہے. تو اس وجہ سے جو اس نے ایڈیشنل فائلز, ایڈیشنل لائبریریز کو انکلیوڈ کروا کے ایگزی فائل جنریٹ کروانی ہے, وہ پروگرام کیا کہلاتا ہے, لنکر کہلاتا ہے. اس سے ریلیٹڈ بچوں میں نے ساری فائلز اٹیچ کر دینی ہے سسٹم کے ساتھ, اور سوری آپ کے لیکچر کے ساتھ. تو آپ نے وہاں سے پہلے تو ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے, اور جیسے پروسیجر بتایا ہے ویسے ایز سچ ایک دفعہ آپ نے لازمی ایک دفعہ آپ نے ریہرسل ضرور کرنی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی پروگرامنگ اسکل زبردست ہو جائے, اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ خاص کر کے یہ جو 47 to 48 مارکس والا پورشن ہے ہمارا زبردست طریقے سے کلیئر ہو جائے, تو جو کوئی بھی ہم پریکٹیکل کریں گے ساتھ ساتھ آپ اس کی ریہرسل کریں گے, ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, اتنی دفعہ ریہرسل کریں گے کہ آپ لوگوں کو چلتے پھرتے پروگرامنگ آنی چاہیے. کلیئر. اس کو کوئی رٹنے کی ضرورت نہیں, جب آپ اپنے ہاتھوں سے اسے پریکٹیکلی پرفارم کریں گے تو دین آپ لوگوں کو یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, ہر چیز آپ ایزیلی پرفارم کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو نیسیسری اسٹیپ والی ڈایاگرام ہے اس کی طرف موو کرتے ہیں. لیکن ڈایاگرام کی طرف موو کرنے سے پہلے یہ جو خطرناک قسم کی سکرین آپ لوگوں کے سامنے نظر آ رہی ہے, اسے جان کیسے چھڑوانی ہے. یعنی ابھی آپ دیکھیں کہیں پہ آپ لوگوں کو کوئی ایگزٹ بٹن نظر آ رہا ہے کہ اس سے باہر کیسے نکلیں گے, تو وہ جو یاد رکھیں فائل مینیو کے اوپر اگر آپ کلک کریں تو یہ دیکھیں کوئی کلک شلک بھی نہیں ہو رہا, یہ ماؤس بھی کام کرنا چھوڑ چکا ہے, جو میں چاہتا تھا کہ چھوڑے تاکہ میں آپ لوگوں کو سمجھا پاؤں. آپ نے شارٹ کٹ کمانڈ یوز کرنی ہے Alt+F4. پتری لیکچر سننے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک رجسٹر اور ساتھ میں لکھنے والی کوئی چیز ہونی چاہیے تاکہ آپ جتنی شارٹ کٹ کمانڈز ہیں وہ ساری مینشن کر سکیں, اس پروسیجر کو سمجھ سکیں, اور یہ بار بار چیزیں آپ لوگوں کو ریہرسل میں لانی ہے, پریکٹس میں لانی ہے, تاکہ آپ لوگوں کو کوئی کسی قسم کا ان فیوچر مسئلہ نہ بنے. کلیئر. Alt+F4 جیسے میں پریس کروں گا تو وہ کہتا ہے سیو کرنا ہے, میں کہہ رہا ہوں جی یس, انٹر. اب یہاں پہ آپ نے ایگزٹ کر دینا ہے, کمانڈ کیا ڈالنی ہے, ایگزٹ. جیسے ایگزٹ کریں گے, انٹر کا بٹن پریس کریں گے تو لیجئے جان چھوٹ گئی, آپ واپس اپنی ہوم سکرین پہ آ چکے ہیں. اوکے, چلیے جی اب موو کرتے ہیں نیسیسری اسٹیپ والی ڈایاگرام پہ اور لیکچر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. نیکسٹ لیکچر سے پہلے آپ لوگ اس کی خوب پریکٹس کر کے آئے ہوں گے. جب میں بیسک سنٹیکس سمجھاؤں گا تو آپ لوگوں کے ذمہ ایک اسائنمنٹ لگاؤں گا, دین آپ وہ اسائنمنٹ مجھے
ایگزیکیوٹیبل فائل بنا کر کے سینڈ کریں گے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہاں تک یہ جو پریکٹیکل اپروچ تھی جس کے مطابق ہم نے پروگرام کو کریٹ کرنا، ایڈٹ کرنا، کمپائل، لنکنگ، ایگزیکیوشن اور پورا ایک پروسیجر ہم نے سیکھا کہ کیسے پریکٹیکلی یہ ورک کر رہا ہوتا ہے. آئی ڈی ای، ٹربو سی، سی پلس پلس جس کی ہم بات کر رہے تھے، لنکر لوڈر کا کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. ہم نے جو ایکسٹینشن کی بات کی سیو کرواتے ہوئے پروگرام، ڈاٹ سی، سی پی پی کے درمیان فرق آپ لوگوں کو واضح ہو گیا ہوگا. اب چلیے اس ڈائیگرام کی طرف موو کرتے ہیں جو کہ ان سارے پروسیجرز کو ریپیٹ بھی کرے گی اور آپ لوگوں کو نیسیسری سٹیپس کے بارے میں بھی پتہ چلے گا. تو کویسچن جب نیسیسری سٹیپس والا آئے کہ وٹ نیسیسری سٹیپس آر ٹیکن ٹو پریپیئر اے سی پروگرام فار ایگزیکیوشن، تو آپ نے وہ سارا پروسیجر لکھ دینا ہے. سب سے پہلے آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں، پروگرام کو رائٹ کر رہے ہوتے ہیں، دین سیو کروا رہے ہوتے ہیں، پھر کمپائل، پھر لنک، لوڈ اور فائنلی ایگزیکیوشن کی طرف موو کرواتے ہیں. اس سارے پروسیجر کو جو ہم نے پریکٹیکل کیا، آپ ساتھ ساتھ بک سے ریڈ کرتے آئیے گا، وہی ساری چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہوں گی. اب یہاں پہ ذرا فلو دیکھیں کہ ڈائیگرام کی مدد سے دراصل وہ فلو چارٹ سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ ورک کر کیسے رہا ہے. سب سے پہلے تو بیٹا یوزر انٹر کرتا ہے پروگرام اور سیو کرواتا ہے اسے ایز اے سورس فائل کو. کیا مطلب کہ انٹر کرتا ہے پروگرام کو، یعنی اس نے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو بھی وہ سافٹ ویئر ڈیزائن کرنے جا رہا ہے، پروگرام کوڈ کرنے جا رہا ہے، وہ انسٹرکشن کو رائٹ کرتا ہے، انسٹرکشن کو کوڈ کر لیتا ہے، پروگرام کی انسٹرکشن کو انٹر کر لیتا ہے، کوڈ ونڈو جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کی، اور اس کے بعد اسے سیو کروا رہا ہوتا ہے ڈاٹ سی ایکسٹینشن کے اندر. اور پھر وہ جو سورس فائل ہے کس کو ٹرانسفر کر دی جاتی ہے، کمپائلر کو، لینگویج ٹرانسلیٹر کو. وہ لینگویج ٹرانسلیٹر آپ لوگوں کا کیا کر رہا ہوتا ہے، سورس کوڈ کو، سورس فائل کو آبجیکٹ فائل کے اندر یا آبجیکٹ پروگرام کے اندر ٹرانسلیٹ کر رہا ہوتا ہے. اب یاد رکھیے گا کہ آپ لوگوں کی سورس فائل آبجیکٹ فائل میں تب ٹرانسلیٹ ہوگی، سورس پروگرام آبجیکٹ پروگرام کے اندر 01 فارم کے اندر تب کنورٹ ہوگا جب اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ایرر نہیں ہے. خاص کر کے سینٹیکس ایرر کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ کمپائلر صرف ایک ایرر آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے، جس کا نام کیا ہے، کمپائلر. کس ایرر کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے بھلا، سینٹیکس ایرر کو. تو دیکھیں اگر کسی قسم کا سینٹیکس ایرر نہیں ہے تو دین آپ کا کوڈ سکسیسفلی آبجیکٹ کوڈ کے اندر کنورٹ ہو جائے گا، یعنی سورس فائل آبجیکٹ فائل میں ٹرانسلیٹ ہو جائے گی. اس کے بعد پھر لنکر جیسے سمجھایا کہ کیا کر رہا ہوتا ہے، ایڈیشنل لائبریریز کو یا ادر آبجیکٹ فائل کو اٹیچ کروا رہا ہوتا ہے ہارڈ ویئر سپورٹ کروانے کے لیے، ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کو سپورٹ کروانے کے لیے. تو پھر یہ لنکنگ کا کام کروا کے آبجیکٹ فائل کو ایگزی فائل کے اندر کنورٹ کر رہا ہوتا ہے. جیسے ایگزیکیوٹیبل فائل بن جاتی ہے تو اس کے بعد لوڈر کا کام شروع ہو جاتا ہے، وہ آپ کی ایگزی فائل کو ایگزیکیوٹ کروانے کے لیے مین میموری کے اندر لوڈ کر رہا ہوتا ہے، اور یہ عمل آپ لوگوں کا لوڈنگ کا کہلاتا ہے جو کہ لوڈر کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد فائنلی جب ایگزیکیوٹیبل فائل میموری کے اندر لوڈ ہو جاتی ہے تو دین آپ کی ایگزیکیوشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. لیکن ان سٹارٹ جیسے بتایا کہ سینٹیکس ایرر آئیڈینٹیفائی ہو رہا ہوتا ہے، اگر کوئی سینٹیکس ایرر آ جائے تو دین یہ ایرر لسٹ آپ لوگوں کو ایک میسج کی مدد سے، لائک آپ لوگوں کو دکھایا تھا نا کہ کیسے ایرر آ رہی تھی، وہی والی ایررز دکھا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی قسم کی کوئی ایرر اگر سینٹیکس ایرر کر بیٹھے ہیں تو وہ ایرر بتائے گا کہ لائن نمبر فلاں 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 کے اندر فلاں چیز کی آپ ایرر کر رہے ہیں، لہٰذا آپ اسے کیا کر لیں، کریکٹ کر لیں. تو جو یوزر ہوتا ہے، جو پروگرامر ہوتا ہے، یوزر سے مراد یہاں پہ وہ پروگرامر ہے جو کہ انسٹرکشن کوڈ کر رہا ہوگا، رائٹ کر رہا ہوگا، وہ ان سینٹیکس ایرر کو ریموو کرتا ہے. اور اس کے بعد پھر کیا چیز ریوائز ہو رہی ہوتی ہے، وہی سورس فائل آپ لوگوں کی ری ٹرانسلیٹ ہوتی ہے، کمپائلنگ کا عمل دوبارہ ہوتا ہے. اور اگر دوبارہ کوئی ایرر آئے گی تو پھر یہی پروسیجر، یہ سائیکل چلتا رہے گا، کب تک، جب تک سینٹیکس ایرر ساری ریموو نہیں ہو جاتی. اور جیسے ہی ساری سینٹیکس ایرر ریموو ہو جائیں گی آپ کی کمپائلنگ سکسیزفل ہو جائے گی، یعنی کہ ٹرانسلیشن کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا، اور پھر آگے نیکسٹ موو کر کے آپ کا لنکر ایگزیکیوٹیبل فائل کی طرف لے جائے گا، اور ایگزیکیوٹیبل فائل میموری میں لوڈ ہوگی، اور لوڈ ہونے کے بعد فائنلی آپ کیا کریں گے، اسے ایگزیکیوٹ کریں گے. تو آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو آج کے اس لیکچر جس کے اندر ہم نے تھوڑا سا ہلکا پھلکا ٹچ پریکٹیکل کو بھی دیا، ہم نے آئی ڈی ای کو ڈسکس کیا، ٹربو سی کی بات کر رہے تھے، اور اس کے اندر ہم نے پورا پروسیجر پریکٹیکلی آج ہم نے پرفارم کر کے دیکھا، تو آپ نے انجوائے بھی کیا ہوگا اور آپ نے اچھے طریقے سے اسے سمجھ بھی لیا ہوگا. اب جب نیکسٹ لیکچر ہوگا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ ساری چیزیں پریکٹیکلی پرفارم کر چکے ہوں گے، یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو انسٹارٹ کہا تھا کہ میں اس ساری فائلز آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. جب
انسٹالیشن کی ذکر کیا تھا نا، تو بتایا تھا کہ ساری آپ لوگوں کو آپریٹنگ سسٹم کے حوالے سے جو سپورٹیبل ہمارے پاس ٹربو کے جتنے بھی پروگرام ہیں 7 کے لیے، 8 کے لیے، 10 کے لیے، اس کے 32 بٹ کے لیے، 64 بٹ کے لیے، سارے ورژنس کے لیے میں آپ کو ایگزی فائل پرووائڈ کروں گا تاکہ آپ کو کہیں سے ڈھونڈنا نہ پڑے. آپ نے جسٹ اس پروسیجر کو فالو کر کے انسٹال کرنا ہے، اور یہی بے شک 2-3 انسٹرکشنز لکھ کے یا یہاں پہ ڈبل کوٹیشن کے اندر اپنا ہی نام لکھ کے آپ لوگ کیا کروائیں گے، اس پروسیجر کے مطابق اس کو کیا کروائیں گے جی، ایگزیکیوٹ کروائیں گے. اوکے، تو آئی ہوپ سو کہ کسی قسم کی اب کنفیوژن نہیں رہی ہوگی، اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگ لازمی کویشچن کر سکتے ہیں. تھینک یو.